बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में मूसा खेल का इलाका, जहाँ सुबह हमारे लिए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। 23 अफराद जान से गए हैं, और एक बार फिर ये पता चल रहा है कि जो अफराद जान से गए हैं उनका ताल्लुक पंजाब से है। सबसे पहले ये खबर, और फिर बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, ये खबरें मिलती जुलती खबरें क्यों आ रही हैं। देखिए, बलूचिस्तान का ज़िला है मूसा खेल, इसका इलाका है राड़ा शम। यहाँ पर ट्रक्स से, बसेस से मुसाफिरों को उतारा गया, शनाख्त की गई। शनाख्ती कार्ड लेते हैं यहाँ पर लोग, और जो मुसल्लह अफराद होते हैं वो गाड़ियाँ रोक कर, शनाख्ती कार्ड लेकर, पूछ कर, ज़बान सुनकर, हुलिया देखकर ये फ़ैसला करते हैं कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, और फिर उसके बाद जो है वो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने नजीब काकड़, उन्होंने बताया कि मुसल्लह अफराद ने जो दो सूबों के दरमियान सड़क है उस पर नाका लगाया, मुसाफिर गाड़ियों को रोका, शनाख्त की, और शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके मार डाला। इतना ही नहीं, ये जो अफराद थे इन्होंने 10 गाड़ियों को वहाँ पर आग भी लगा दी। पुलिस पहुँची, लेवीज पहुँची, और उन्होंने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करने का काम किया। जहाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक़ सूबे पंजाब से बताया जा रहा है। उसके बाद एक अफसोसनाक है, ज़रूरी होता है लेकिन हमारे यहाँ अब रस्मी कार्रवाई लगती है कि वज़ीर आला की मज़म्मत, वज़ीर आज़म की मज़म्मत, सदर पाकिस्तान की मज़म्मत, वज़ीर दाखिला की मज़म्मत, वज़ीर इत्तलात की मज़म्मत, एक से दो बड़े सियासी रहनुमाओं की मज़म्मत, और आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। लेकिन ये आहनी हाथों से निमटने का जो ऐलान है ना, ये मुझे इसलिए तशवीश में मुब्तला करता है कि ऐसी खबरें जब भी आती हैं तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस बन गई है। 13 अप्रैल इसी बरस बलूचिस्तान का ज़िला नोशकी, वहाँ पर यही हुआ। नामालूम अफराद ने गाड़ियों से उतारा, फायरिंग की। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 11 जानें चली गईं, और वहाँ पर भी हमें इसी तरह से जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उसने बताया, रात 10 से 12 मुसल्लह अफराद ने सड़क पर नाका लगाया, गाड़ियाँ रोकीं, और गाड़ियों की चेकिंग करते हुए लोगों को उतारा, शनाख्ती कार्ड देखे, ज़बान सुनी, शक्लें देखीं, अलग किया। अलग करने के बाद उन्होंने ये काम कर डाला, और सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर रॉकेट फायर किए, फरार हो गए। इससे पहले हमारे सामने खबर आई थी गवादर की, 9 मई को 7 अफराद, ये हज्जाम की दुकान पर काम करने वाले अफराद थे, और इन अफराद का भी ये बताया गया कि ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। अब ये तमाम चीज़ें जिस वक्त आ रही हैं ना, तो उस वक्त हमारे सामने चीज़ क्या है कि बोलान में रेलवे का पुल उड़ा दिया गया है, ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है। 26 अगस्त की तारीख है, 26 अगस्त आज ही का दिन था जब नवाब अकबर बुगटी को, बलूचिस्तान के शायद कुछ अरसे के सबसे बड़े रहनुमा नवाब अकबर बुगटी, उन्हें उस वक्त की रियासत और उसके सरबराह परवेज़ मुशर्रफ, उनके अहकामात पर वो पहाड़ों में चले गए हैं, वापस आ जाएं, कार्रवाई होगी। और फिर उसके बाद वो गार में थे, धमाका खेज़ मवाद की वजह से गार बैठ गया, अकबर बुगटी अंदर शहीद हो गए। हमें बाहर खबरें ये मिली थी, वहाँ तक एक्सेस कल भी मुकम्मल नहीं था, बहुत ही कम था उस वक्त अकबर बुगटी के दिनों में। आज भी मुकम्मल नहीं है, बहुत ही कम है आज भी। तो ये खबरें हमारे सामने आती हैं। कई दफ़ा तो ये होता है कि जो दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द खुद वीडियोस बनाकर भेजते हैं, और हम इंतहाई अफसोस के साथ इनमें से बाज़ वीडियोस को चला पाते हैं, बाज़ वीडियोस को नहीं चला पाते। दहशतगर्दों के साथ ये ना बलोच हैं, ये दहशतगर्द बलोच नहीं है, ये दहशतगर्द पंजाबी नहीं है, ये दहशतगर्द किसी सूबाई कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते, किसी लिसानी इकाई से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये दहशतगर्द हैं, इनकी ना कौमियत है ना इनका मजहब है, ये दहशतगर्द हैं। तो इनको जो ठिकाने लगाने का काम है ये बिला तफरीक, बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। अब इसके बाद जो है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कुछ अहम तरीन ख़बरों में। हमारे सामने पीजे मीर साहब, नया दौर है रज़ा रूमी साहब का, वहाँ पर आए, और वहाँ आकर पीजे मीर साहब ने ये बताया कि मोहसिन नकवी जो है
یہ اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات کی پی جے میر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب سے ہی پوچھیں گے شہباز شریف صاحب، تو ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ ایک سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ سیٹ اپ آئے گا، پھر یہ سیٹ اپ انتخابات کی طرف جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیٹ اپ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوں گے یا محمود خان اچکزئی وزیر اعظم ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ پی جے میر صاحب اپنی رائے دیتے ہوئے بتانے لگے، انہوں نے کہا وزیر اعظم ہوں گے اگلے محسن نقوی صاحب، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے پی جے میر صاحب کی رائے میں عاصم منیر صاحب کو، آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی۔ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر بہت سے صحافی، بہت سے لوگ، تجزیہ کار، یہ جب اپنا تجزیہ دیتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ کوارٹرز میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز تک اپنا میسج بھی کنوے کر رہے ہوتے ہیں یا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج کنوے کرنے کا بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، یعنی محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب آؤٹ آف نو ویئر، پھر اس کے بعد محسن نقوی چیئرمین پی سی بی، محسن نقوی وزیر برائے انسداد منشیات، محسن نقوی وزیر داخلہ، اور اب محسن نقوی اگلے وزیر اعظم، ایک ایسا شخص جو نون لیگ کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ نون لیگ والے تو کہتے ہیں ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ میسیجنگ ہے، دوسرا یہ جو ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے، یہ جنرل باجوہ کے دنوں میں میں نے 1 سے 2 ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کر اس وقت بھی بات کی تھی۔ یوٹیوب پر میں شاہد حسین کا چینل اور باقی دوستوں کا، میں وہاں یہ بات آن ریکارڈ کر چکا ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ کسی بھی شخص کی، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن، وابڈا کے ڈپارٹمنٹ میں کسی کی ایکسٹینشن، آرمی میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایکسٹینشن میرٹ کا قتل ہے۔ ایکسٹینشن یہ بتاتی ہے کہ فرد پہ انحصار ہے، ادارے پہ انحصار نہیں ہے کہ وہ اگلا لیڈر پیدا کر سکتا ہے، تو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں، تو یہ خبریں، اور یہ خبریں جو ہے وہ جس وقت آ رہی ہیں ان کی امپورٹنس اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں مانے گا، عمران خان اگلے انتخابات بھی کرا دیں تب بھی نہیں مانے گا۔ تو اگلے انتخابات کیا؟ یہ جو انتخابات ہیں ان کے فارم 45 کا فیصلہ کروا لیں یہ جو حکومت ہے، اور وہ فیصلہ کیا کروا لیں؟ میں، آپ، پی جے میر صاحب، کوئی بھی، مبشر بخاری صاحب، ہم کیا دیکھ نہیں رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ موجود جو اپلوڈڈ فارم 45 ہیں؟ حال کیا ہے؟ تو کوئی نہیں مانے گا سے پہلے ہمیں جا کر ان کو دیکھ لینا چاہیے اور خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے۔ نواز شریف کے جو فارم 45 ہیں، جو چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف والوں کے پاس موجود ہیں، جو جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جیتے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی نہیں مانے گا کی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میسیجنگ ہو رہی ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اس وقت یہ میسیجنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے، یہ جو آپریشن گولڈ اسمتھ کا الزام ہے، اڈیالہ جیل سے 3 اہم ترین لوگ یہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل مظہر اقبال، یہ جو لاپتہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی جگہ تعینات ہوئے تھے، مظہر اقبال 25 جون کو آئے تھے۔ اب ان سمیت اڈیالہ جیل سے خاتون آفیسر، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا، 3 آفیسرز بدلے گئے، رات گئے یہ کام ہوا تھا۔ اور عمران خان صاحب کی ٹیم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کے حوالے سے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ان کو تبدیل کیا گیا۔ اڈیالہ سے کچھ 7 کے قریب لوگ تبدیل کیے گئے، تو یہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ اب ان میں آپ دیکھیے کہ ایک صاحب وہ ہیں جو پریزن سیل سے عمران خان صاحب کو عدالت تک لانے کے، عدالت سے واپس لے جانے کے، عمران خان صاحب کے پریزن سیل کی سیکیورٹی کے، اور عمران خان صاحب کا کھانا وغیرہ چیک کرنے کی نگرانی کے لوگ تھے یہ لوگ۔ اب ان کو تبدیل کیا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اچانک دھڑا دھڑ تبدیلیاں یہ ہمیں تشویش میں مبتلا کرتی ہیں، یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اڈیالہ جیل میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے کہ خبروں کے بعد محمد اکرم لاپتہ ہو گیا۔ محمد اکرم کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کی فیملی عدالت بھی پہنچ گئی ہے، اور اس کی خبریں ہمارے ہاں چینلز چلا رہے ہیں۔ ایک شخص لاپتہ ہے اور اس کی خبریں ہمارے یہاں چینلز چلا رہے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وزارت دفاع کے پاس نہیں ہے، آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے، آئی بی کے پاس نہیں ہے، ایم آئی کے پاس نہیں ہے، کسی محکمے کے پاس نہیں ہے، پولیس کے اپنے محکمے نے بتا دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر بندہ کہاں ہے اور اس کی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں عدالت کو بتانے کے باوجود؟
تو یہ مذاق ہے جو ہمارے یہاں جاری ہے. آخر میں برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہے پاکستان میں جین میریٹ، ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ مسلسل ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ بی جو ہیں یہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہی ہیں. عمران خان کے لیے انہوں نے پاکستان میں، برطانیہ میں، اپنے ملک میں ہر جگہ لابنگ کی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف والوں سے رابطے میں ہے. آپ دیکھیں کہ سینئر صحافی ہیں لندن میں اظہر جاوید، یہ دنیا نیوز، سما، مختلف چینل سے وابستہ رہے ہیں. اظہر جاوید صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ UK، ان کو ٹیگ کیا، ان کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، عمران خان کی رہائی کے لیے لابنگ کرنے کے الزامات ہیں. برطانوی وزارت خارجہ نے جین میریٹ کے حوالے سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کا نوٹس لے لیا ہے. برطانیہ کی وزارت خارجہ نے. اظہر جاوید صاحب یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں، ان کو ٹیگ کر کے لکھ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں نون لیگ کی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بڑی تعداد میں کریں کہ یہ عمران نیازی کے لیے مہم چلا رہی تھی اور عمران نیازی کے لیے ایک لابنگ کر رہی ہے. اس کے علاوہ عمران جو الیکشن لڑ رہا ہے چانسلر بننے کا آکسفورڈ کا، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب وہ آکسفورڈ کا چانسلر بن جائے گا، جیتے گا عمران خان دیکھنا. اچھا، ہم یہ دعویٰ ہم بھی نہیں کر رہے، جیتے گا عمران خان دیکھنا، اور پھر اس کے بعد جب وہاں پر وہ تقریب ہوگی اور مختلف ایونٹس ہوں گے تو اس کے لیے وہاں بھیجنا پڑے گا. یہ اس لیے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہی جین میریٹ ابھی میاں نواز شریف سے، مریم نواز شریف سے ملی ہیں، تو تب کیا کرتی ہیں؟ یہی جین میریٹ جب بلاول بھٹو سے، دیگر لوگوں سے ملتی ہیں تو تب کیا کرتی ہیں؟ تو تب کیا یہ پیپلز پارٹی والی ہو جاتی ہیں؟ جب یہ نواز شریف سے ملتی ہیں تو کیا یہ نون لیگ والی ہو جاتی ہیں؟ جب یہ نواز شریف سے، مریم نواز سے ملتی ہیں نا، یوتھیوں کو آگ لگ رہی ہوگی، یوتھی جل رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کا ابو سڑے گا، برطانیہ نے بھیج دیا ہے. اب یہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ زمبابوے میں الیکشن چوری میں ملوث تھی. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. عمران خان کا بغض اس وقت ہمارے ہاں صحافیوں میں، سیاستدانوں کے دائیں بائیں والوں میں اس طرح سے اترا ہوا ہے کہ یہ اس وقت اپنے آپ کو آگ لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ عمران نیازی نے جیل میں بیٹھی بشرا بی بی سے کہا تھا، بشرا بی بی نے کوئی عمل کیا تھا اور اس کے نتیجے میں مجھے گھر پہ بیٹھے ہوئے آگ لگ گئی تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.